बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तान मोहतरम, सूरह बकरा की पहली आयत करीमा मैंने तलावत की है। पहली और दूसरी आयत करीमा। पहली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 हरूफ अरशाद फरमाए, अलिफ लाम मीम। इसका मतलब ये जो हरूफ हैं इनको हरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं और उलमाए मुफस्सिरीन इन अल्फाज को जो आयात के इस तरह शुरू में आते हैं हरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। और हरूफ मुक़त्तिआत के मतलब मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये ख़ास अल्फाज हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल फरमाए हैं। और अक्सरियत की राय ये है कि सिर्रुम बैनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज की, असरार की और प्यार और मोहब्बत की खुफिया बातें हैं जो अवामुन्नास के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद नहीं फरमाई है। तो एक सवाल मगर फिर भी ये पैदा होता है कि अगर ये अल्फाज कुरान मजीद का हिस्सा है और कुरान मजीद हिदायत है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इन अल्फाज का माना और मतलब दूसरों को बयान नहीं करना थे, अवामुन्नास को बयान नहीं करना थे, हिदायत के लिए अता नहीं फरमाए गए और ख़ास हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद रखे गए हैं, तो फिर इनको कुरान मजीद के अंदर नाजिल करने का कोई मकसद समझ में नहीं आता। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज के मानी और मारफ़ से आगाही फरमाई, वहाँ उम्मत के अंदर ऐसा तबका, ऐसे लोग जो इसके अहल थे, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज के मानी और मारफ़ से आगाह फरमाया है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, ताकि उम्मत इससे भी हिदायत हासिल कर सके और कुरान मजीद के ये अल्फाज बड़े बाबरकत और उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम दे सके। तो आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज की बातें हैं। तो अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ बातें राज की भी रखता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को ये मैसेज और ये पैगाम दे रहा है कि हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, बल्कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी, इंसानों को भी और हर किसी को अपने कुछ ख़ास लोगों के दरमियान, कुछ महबूबीन के दरमियान, कुछ मुकर्रबीन के दरमियान राज की बातें रखनी चाहिए। अपने जहन में आने वाली, अपने कल्ब व बातन में आने वाली तमाम बातों को तमाम लोगों तक बयान नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, बल्कि उनके अहल लोग जो हकदार हैं कि उनको ये मैसेज और ये पैगाम दिया जाए, उन तक पहुँचाना चाहिए। तो हमारा किरदार इस आया करीमा के अंदर, अलिफ लाम मीम के अंदर और हरूफ मुक़त्तिआत के अंदर ये डेवलप हो रहा है कि हमें हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो बंदा जो ख़ास बातें हैं वो ख़ास लोगों के साथ करनी चाहिए, जो मोहब्बत और प्यार की बातें हैं वो ख़ास महबूबीन के साथ करनी चाहिए। तो अगली आयत करीमा में थोड़ी सी बात उस पर भी कर लें। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। ज़ालिका, ये मुतरजमीन इस आयत करीमा का तर्जमा इस तरह करते हैं कि ये वो बुलंद व बाला, आला, अफजल व आला और बुलंद रुतबा किताब है, ये वो अज़ीम किताब है, ला रैब फ़ीहि, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर कुरान की अज़मत को और कुरान की रिफ़अत को और कुरान की सरबलंदी को, कुरान के आला होने को और बेमिसल और बेमिसाल होने को बयान किया। और दूसरा इशारा इस तरफ भी दिया कि कुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जिसके अंदर कोई शक और कोई शुबा नहीं है।
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بندہ قیامت تک قرآن مجید کے اندر شک اور شبہ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ بے شمار لوگ شک اور شبہ کریں گے تو ضرور، مگر اللہ پاک نے ان کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو دونوں کو بڑا واشگاف الفاظ میں یہ بات بڑے واضح انداز میں بیان فرما دی کہ سنو، نادان نہ بنو، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہے، اور اس جیسی کتاب کائنات میں نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی بعد میں آئے گی۔ اور اس کے آگے پھر فرمایا کہ یہ اس کتاب کی شان یہ ہے، یہ کتاب نازل کیوں ہوئی ہے، اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ بڑی ہمارے لیے واضح کر دی کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے رستہ دکھانے والی، روشنی دکھانے والی، ہمیں کلیئر کر دینے والی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا رستہ اور کس چیز کی ہدایت قرآن مجید عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن مجید واضح ہے، اسی کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اسی کی طرف جانے کا رستہ کھولتا ہے، اسی کی طرف جانے کا طریقہ بتاتا ہے، جو اس کتاب کو بھیجنے والی ہستی ہے، یا جو جس ہستی کی طرف یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان کی طرف بلانے والی اور ان کا رستہ بتانے والی اور ان کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اگلا بڑی اہم بات ہے کہ یہ کتاب کن کو ہدایت دیتی ہے اور کون لوگ، کس طرح کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا یہ سارے لوگوں کے لیے یکساں اور برابر ہدایت دیتی ہے، یا خاص لوگ ہیں جن کو قرآن مجید سے جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ صرف متقین کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور متقین کون ہیں؟ جو تقوی والے لوگ ہیں۔ اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ جو اندر سے، دل سے اللہ رب العزت سے خائف رہنے والے، ڈرنے والے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ رب العزت کی طرف جھکے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اصل میں تقوی والے لوگ ہیں۔ تقوی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ انسانی زندگی گزار رہا ہے، شاہراہ دنیا پر سفر کر رہا ہے، تو اپنے دامن کو ہر قسم کی علائشوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچا کر رکھنا، اور صاف اپنی منزل کی طرف توجہ کر کے اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھنا، بلکہ خاص اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھنا، اپنے مالک کی طرف، اپنے مقصود کی طرف آگے بڑھتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ جب کوئی بھی کام بندہ زندگی میں کرنے لگے تو بندے کا دل اس کو سب سے بڑا اس کا منصف ہوتا ہے، گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ جب کام کرنے لگتا ہے تو بندہ اگر اپنے دل سے پوچھے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس کا دل اندر سے اس کو آواز دیتا ہے کہ یہ کام تجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس کام کے کرنے سے میرا مالک، میرا اللہ، میرا مولا مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو جس کام کے اندر اللہ کی رضا ہو وہ کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور جس کام کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو وہ اس کا شبہ بھی پایا جائے کہ یہاں سے ہو سکتا ہے میرا مولا، میرا مالک، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے۔ تو جن کے دلوں کی کیفیت ہو جاتی ہے اندر سے، جو اللہ رب العزت سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت، یا اگلے درجے میں وہ مولا سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کسی اور کو چاہنے والے نہیں، صرف مولا کو چاہنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو تقوی عطا ہو جاتا ہے، اور تقوی والوں کو پھر اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے۔ للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسری جگہ پر قرآن مجید نے ہی خود ہی فرمایا ہدی للناس، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں فرما دیا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں بالکل، ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، مگر انسانوں میں سے بھی اس کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوتی ہے جو دل سے اصل میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر اور کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا کریم کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
تو ان کے دلوں میں بھی جو کافر ہوتے ہیں، ابھی کفر میں ہوتے ہیں اور ابھی اسلام کی سے بہت دور ہوتے ہیں، اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں، رسول پاک سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی کچھ ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس طرح وہ لائف گزار رہے ہیں، جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس طریقے سے ہٹ کر کسی حق کی تلاش میں جو نکلنے والے ہیں، صحیح راستے کی تلاش میں نکلنے والے ہیں، ان لوگوں کو کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، اور ان کو بلا کر وہ اسلام کی بلڈنگ اور اسلام کی عمارت اور اسلام کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، قرآن کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، حدیث پاک کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر ان کو وہ ان کے لیے تقوی کا ان کے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آگے کھول دیتا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ اہل اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہو، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہو، تم راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہو، تم کھڑے ہونے والے ہو، تم ہر وقت اپنے ہر عمل سے اللہ رب العزت کی طرف جھکے رہنے والے ہو۔ اور اگر تم اللہ رب العزت کی طرف جھکے رہنے والے نہیں ہو تو پھر قرآن مجید سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط قرآن مجید سے کچھ لینے کے لیے، فیض لینے کے لیے، اکتساب علم کرنے کے لیے اور راستہ تلاش کرنے کے لیے اور ہدایت لینے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ تقوی والے ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ بات بڑی واضح ہے ہو گئی کہ ایسے وہ لوگ جو آج قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر خطابات کرتے ہیں اور قرآن کی بات کرتے ہیں، اگر ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، اللہ سے خوف کرنے والے، کھانے والے نہیں ہیں، تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی قرآن پاک کی دی ہوئی ہدایت کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی خود ہدایت لے سکتے ہیں۔ اور جو خود ہدایت لے نہیں سکتا، جن کے لیے قرآن مجید دروازہ ہی نہیں کھولتا، وہ لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن بیان کرنے والے کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اگر کوئی قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن سے بیان کر رہا ہے، قرآن کی سے واعظ کر رہا ہے اور درس قرآن دے رہا ہے، تو سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، تقوی والی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، جو یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر خطابات کرتے ہیں، قرآن کو آگے رکھ کر بیان کرتے ہیں، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ میری بات سے انتشار پھیل رہا ہے، میری بات سے لوگوں کے اندر بدگمانی پھیل رہی ہے، میری بات سے فرقہ واریت جنم لے رہی ہے، میری بات سے لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہیں، میری بات سے لوگ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، پیار ختم ہو رہا ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، اخلاقیات ختم ہو رہی ہے، ساری چیزیں میرے کردار سے اور میرے بیان کرنے سے ختم ہو رہی ہیں، اور امت مسلمہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، ایک دوسرے کے گریبان میری وجہ سے پکڑ رہی ہے۔ ایسے تمام وہ لوگ، ایسا تمام بیان کرنے والا طبقہ، ایسا تمام مدرسین، ایسے تمام قرآن مجید کا درس دینے والے، وہ قرآن کی روح سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، وہ بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، بات کرتے ہوئے دھیان نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید سے اکتساب فیض کرتے ہوئے امت کو اور اللہ کی مخلوق کو سامنے رکھنے کی بجائے وہ اپنی واہ کو اور اپنے چینل کی بہتری کے لیے اور اپنے چینل اور سوشل میڈیا کے اندر اپنے آپ کو گرو اپ کرنے کے لیے وہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تقوی والے لوگ نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو قرآن مجید ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں سے ہدایت امت مسلمہ کو یا انسانیت کو کنورٹ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔